हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ और ख्वाजा आसिफ किस कदर बुखला गए और यूं लगता था कि सहाफ़ी ने ख्वाजा आसिफ के मुंह पर थप्पड़ सीध कर दिया। इस बारे में मुकम्मल खबर आपको बताऊंगा। नजम सेठी जो कि एक बड़े अहम जो है वो सहाफ़ी माने जाते हैं, चिड़िया के हवाले से मशहूर हैं, वो इमरान खान की किस तरह अचानक तारीफ और तौसीफ में लग गए और उन्होंने ऐसी कौन सी बात कह दी कि जिसको फौरी तौर पर टीवी चैनल से डिलीट कर दिया गया और उनके सोशल मीडिया अकाउंट से भी फौरी तौर पर उसको डिलीट कर दिया गया। ये भी एक अहम खबर है। इसके साथ साथ आपको मरियम नवाज की अचानक लंदन रवानगी के बारे में भी अहम खबर से आगाह करेंगे। क्या खेल खेले जा रहे हैं, ये सारी कहानियां आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले ये जरूरी है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि मैं आपको आमतौर पर यह कहता हूं कि अब जो है यूट्यूब चैनल भी बंद किए जा रहे हैं, लेकिन हम चूंकि बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, हम बन रहे हैं पाकिस्तान की आवाज, इमरान खान की आवाज, इसलिए नहायत जरूरी है कि आप तक हमारी मुफीद और बरवक्त वीडियोस पहुंचती जाएं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको खबर सुनाते हैं इस्लामाबाद से, जहां पर पाकिस्तान के वजीर दिफा और पाकिस्तान के वजीर खजाना दोनों ही ऐसी नापसंदीदा शख्सियात हैं, जहां जाते हैं नहुसत फैल जाती है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान की एक तकरीर का हवाला दिया तो इस्लामाबाद के एक नहायत सीनियर जर्नलिस्ट जागद फारूक मलक, जो हमारे करीबी दोस्त भी हैं, उन्होंने सवाल किया जिसको सुनकर ख्वाजा आसिफ मैं करने लगे, बकरी की तरह ममियाने लगे और उनसे कोई जवाब ना बन पाया। ये सारा क्लिप मैं आपको अभी अपनी गुफ्तगू के साथ साथ दिखाऊंगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ख्वाजा आसिफ की जो हालत थी सहाफ़ी के सवाल करने के बाद वो कैसी हो गई, और मुफ्ता इस्माइल, जिनको भी एक नापसंदीदा शख्सियत समझा जाता है, उन्होंने बर वक्त मदद करके ख्वाजा आसिफ को कैसे सहारा दिया। आइए आपको ये क्लिप दिखाते हैं। आप जिस तकरीर का आप हवाला दे रहे हैं इमरान खान की, वो हमने तो कहीं नहीं सुनी, क्योंकि किसी टीवी चैनल दिखाई नहीं। एक तो ये बता दें उन्होंने कहा क्या है जिसके ऊपर तनकीद हो रही है। इसका सवाल मिलता नहीं हो, सवाल का जवाब देना था ना उस वाले का। सुने मैं उनका जवाब दे दूं। मैं उनका हमने सुनी नहीं, आपकी तकरीर हमने सुनी हुई है। मैं जी, तो नाजरीन, आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, जब इन्होंने इमरान खान की उस तकरीर का हवाला दिया कि जिसके बारे में खुद भी कुछ नहीं जानते थे, तो सहाफ़ी ने इनसे सवाल किया कि ये तकरीर जिसका आप हवाला दे रहे हैं ये तो किसी टीवी चैनल पे दिखाई नहीं गई, क्योंकि आपने टीवी चैनल्स बंद किए हुए हैं, आपने यूट्यूब चैनल बंद किए हुए हैं, लिहाजा आप हमें ये बताएं कि आपने अपनी तकरीरों में क्या कहा था। आपने कहा था कि 1965 की जंग जो है वो पाकिस्तान की फौज ने हार दी थी। आज आप उसी जंग का जो है वो दिन मना रहे हैं और उन्हीं पाकिस्तान के बहादुर सपूतों को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। और आपने ये भी कहा था कि पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की कौम के जिस्म से गोश्त नोच कर खा जाती है और पाकिस्तान हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाता है, अवाम का खून चूस रही है। पाकिस्तान की फौज बजट में अपनी जो 75% से ज्यादा जो है रकम रखी गई है। ये सारी बातें आपने की थी। आपने कहा था कारगिल से भी ये भगोड़े हुए। आपने पता नहीं क्या क्या कहा था। सहाफ़ी ने जब ये सवाल किया तो ख्वाजा आसिफ की पी बोल गई। पी कहते पंजाबी में, यानी फारग हो गए।
اور بکری کی طرح میں کرنے لگے، ممیانے لگے۔ شاید گھر جا کر کشمالہ طارق نے، جو خود بھی ایک سیاستدان ہے، یہ کہا ہوگا میاں جی ایک کی لٹیا ڈبو کے آ گئے ہو۔ لیکن خواجہ آصف کو، جن کو میں عام طور پر، کیونکہ آج کل وہ خواجے دا گواہ ڈڈو بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ جنرل باجوہ کو پریز کرتے ہیں کہ انہوں نے آدھی رات کو، انہوں نے خود بتایا تھا کہ آدھی رات کو ٹیلی فون کر کے، جب یہ الیکشن ہار رہے تھے، ان کو الیکشن جتانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو خواجہ آصف اب وہ ساری باتیں بھول گئے۔ اصل بات عمر کا تقاضا ہے، آپ کتنی بھی خوبصورت نوجوان لڑکی سے دوسری شادی کر لیں، لیکن جب آپ کا دماغ سٹھیا جائے، یعنی 60 سال سے زیادہ عمر ہو جائے، تو آپ کو یاد نہیں رہتا کہ آپ پہلے کیا بک بک کر چکے ہیں اور اب کیا جو ہے ہذیان بک رہے ہیں۔ عمران خان کی ذات پر حملے کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لیتے کہ آپ اسمبلی کے فلور پر اچھل کر اور یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی دشمن ہے اور پاکستان کے عوام کو نوچ نوچ کر کھا رہی ہے۔ اور پھر آپ نے کئی دفعہ یہ کہا، ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی پریس کانفرنسز میں آپ نے پاکستان کی اسی بہادر فوج پر جو ہے وہ ہرزہ سرائی کی، اور آپ ہمیشہ ان کو بزدل اور بگوڑے کہتے رہے۔ آپ نے کہا کہ کارگل کی جنگ میں پاکستان کی فوج کے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے بھاگے اور بھارت سے شکست کھائی، اور 1965 کی جنگ کو آپ نے جعلی قرار دیا۔ 1971 کے بارے میں بھی آپ نے بہت سارے ریمارکس پاس کیے، لیکن آپ بھول گئے کہ اب آپ اچانک جو ہے چونکہ پاکستان کے وزیر دفاع بن گئے ہیں۔ ہائر ایک قسمت کے پاکستان کے وزیر دفاع آپ جیسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ جو بات منہ سے کرنی ہے وہ کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی ہے، لیکن جب ان کو بڑی تیز اور بڑی زور کی آئی ہوتی ہے تو وہ کر ہی دیتے ہیں۔ یہ ایسے بزرگوں نے نہیں کہا کہ منہ سے نکلی ہوئی بات اور بندوق سے نکلی ہوئی گولی واپس نہیں آتی۔ لہذا خواجہ دا گواہ ڈڈو صاحب، آپ غو غا 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 کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچا کریں کہ آپ نے کیا کہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور کیا بات جو آپ نے اپنے منہ سے نکالی ہے اس کا عوام پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عوام جو ہے وہ اب اتنی جو ہے وہ پاگل ہے، اتنے گدھے لوگ ہیں کہ وہ آپ کی باتوں کو سچ مان لیں گے اور آپ کی باتوں کو بھول جائیں گے۔ لیکن اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں نے کلپس سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، اور میں بھی یہ چاہوں گا کہ آپ کا وہ کلپ سنا دیا جائے کہ جو آپ نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر آن دا فلور ہاؤس میں آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کی فوج جنگیں ہارنے والی فوج ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہا تھا، یہ لوگوں کو کلپ میں بتاتے ہیں۔ آئیے ناظرین، خواجہ محمد آصف پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ دا گواہ ڈڈو، ان کی یہ کلپ دیکھیں جس میں فوج کو برا بڑا کہہ رہے ہیں۔ جب نہیں تھا، اور جب در جرنیلوں پہ ایوب خان سے لے کر پرویز مشرف تک جو ان پہ واجب ہے وہ ادا کیے جائیں گے اور آپ ان سے وصول کریں گے۔ جناب والا، صرف 63 جی نہیں ہے آئین کے اندر، 244 بھی آرٹیکل ہے اور 6 آرٹیکل بھی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر۔ کانسٹیٹیوشن صرف فوج کے کردار پہ بات کرنے سے ہمیں منع نہیں کرتا، پر جب فوج جو اپنے کردار سے تجاوز کرتی ہے اس کی سزا بھی تجویز کرتا ہے۔ والا، سینکڑوں اور ہزاروں ارب بلکہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بلینز آف روپیز اینڈ ڈالرز جو ہے ہم نے پچھلے 58 سال پہ دفاعی بجٹ پہ خرچ کیے، اور داستان کیا ہے؟ 48، 65، 71، 84 اور 99۔ کوئی آزاد کمیشن جو ہے اس ملک کے نمائندوں کا اگر بٹھا دیں اور ان 5 جنگوں کی انکوائری کروائیں تو کسی بھی شخص میں ایک رتی بھر بھی جو سیلف ریسپیکٹ ہوگا تو اس کا سر جو ہے جھک جائے گا۔ لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے۔ قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خواجہ محمد آصف اچھل کر ایکشن کے ساتھ کبھی دائیں مڑتے ہیں کبھی بائیں مڑتے ہیں اور بڑی بری طرح سے پاکستان کی فوج کو لتاڑ رہے ہیں۔ لیکن آج جب کل یعنی جب اسلام آباد میں صحافی نے سوال کیا تو اپنا ہی منہ جو ہے وہ شرم سے جھکا کر میں کرنے لگ پڑے،
اور یوں لگا کہ کوئی جواب ان سے بن نہیں پا رہا اور ان کو یہ موقع نہیں مل رہا کہ شرم کے مارے جو ہے یہ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اور ناظرین شاید آپ کو یاد ہو کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان کا نام مولانا ڈیزل ہے اور مولانا فضل الڈیزل ہے، یہ آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو، لیکن میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ یہ بھی خواجہ محمد آصف نے ہی رکھا تھا۔ اور ہماری اطلاع کے مطابق اب جب بھی کہیں مولانا فضل الرحمان موجود ہوتے ہیں، خواجہ آصف اس محفل میں جانے سے گریز کرتے ہیں اور ان سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ لیکن کیا منہ چھپائیں گے؟ جو شخص جو ہے پاکستان کی سیاست پر ایک بدنما داغ ہو، وہ کیا لوگوں سے شرمسار ہوگا؟ وہ جیسا کہ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، بغیرت کو دیکھ کر میں کمرے بڑھیا تو وہ سمجھا کہ میں اس سے ڈریا، یعنی شرمسار ہو کر دیکھ کر ایک بندے کی غیرت کو دیکھ کر، اس کی بے حسی اور بغیرتی کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ میں کمرے میں گھس گیا اور وہ یہ سمجھا کہ میں اس سے ڈر گیا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان سے ڈر جاتے ہیں، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا۔ اب عمران خان پاکستان کی آواز بنتا جا رہا ہے، اب عمران خان مظلوم اور پسے ہوئے طبقے کی آواز بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ تو تھی خواجہ محمد آصف کی وہ سٹوری کہ جو ان کو ایک سینئر صحافی نے اسلام آباد میں رلا کر رکھ دیا۔ اب آپ کو وہ واقعہ بھی سناتے ہیں کہ نجم سیٹھی جو چڑیا کے بارے میں مشہور ہیں، اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ چڑیا سے چے اور چے سے وہ پاکستان کی عوام کو بھی کوئی بیوقوف انسان سمجھتے ہیں، یعنی چے سے کیا سمجھتے ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن نجم سیٹھی کے ساتھ کیا ہوا؟ نجم سیٹھی نے شاید پاکستان کی محبت میں ان کو کوئی ایسا خواب آ گیا یا خیال آ گیا کہ انہوں نے اچانک یہ کہہ دیا کہ پاکستان کی حکومتوں کی تبدیلی میں اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ کردار رہا ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس قسم کی جب انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے یہ کہا تو ان کا وہ جو ان کی ریکارڈنگ تھی وہ فوری طور پر، کیونکہ وہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر جو ٹی وی چینل کے مالکان ہیں ان کے چونکہ آصف علی زرداری کے ساتھ تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لہذا جب انہوں نے یہ کہا کہ لوگ اب ووٹ آصف زرداری کے نام پر نہیں دیتے، لوگ بھٹو کے نام پر ووٹ دیتے تھے، آصف زرداری کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ تو بھٹو کو جانتے تھے، اور جب اب بھٹو نہیں ہے اور بھٹو کی پارٹی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، تو فوری طور پر ہماری اطلاع کے مطابق C44 دفتر جو ہے ٹیلی ویژن چینل کا، اس میں تھرتھلی مچ گئی، کھلبلی مچ گئی، ڈائریکٹر نیوز بھاگے ہوئے آئے، ڈائریکٹر سوشل میڈیا بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے وہ حصہ کاٹ کر اپنے عملے کو حکم دیا کہ وہ چلایا جائے اور ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ لیکن لوگ بھی بڑے سیانے ہیں، ہم جیسے بھی آنکھیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے وہ حصہ جو نشر نہ ہو سکا وہ پکڑ لیا اور اب آپ وہ دیکھ سکیں گے۔ کیونکہ یہ بحث چل رہی تھی تو وہاں بھی اس کے اوپر دو رائے تھی۔ ایک یہ تھی کہ سخت بیان آنا چاہیے ہماری طرف سے، دوسرا یہ تھا کہ نہیں حکومت کی طرف سے سخت بیان آنا چاہیے، اور تیسرا یہ تھا کہ نہیں اگر ہماری طرف سے آنا ہے تو ذرا تھوڑا بہت نرم ہی ہونا چاہیے، گنجائش چھوڑنی چاہیے۔ تو اس سے آپ سیاسی صورتحال تو دیکھ لینا، جو کہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس عمران خان صاحب کے اوپر کوئی کارروائی نہ ہو، اور کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بالکل یہ بڑے خطرناک ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور فوج کے لیے بھی، اور ان کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ اور خان صاحب کو اس بات کا علم ہے اور خان صاحب اسی کے اوپر کھیل رہے ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے کل بات کی تھی کہ اگلا آرمی چیف کون بنے گا یا کون نہیں، یہ بہت اہم ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق آلریڈی کچھ لوگ وہاں ڈیسائیڈ کر چکے ہیں؟ نہیں، ڈیسائیڈ نہیں، کچھ لوگ وہاں اپنا جو موقف ہے خان صاحب کے اوپر، کچھ لوگ نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں اور کچھ لوگ سخت، اور یہ ساری بات خان صاحب تک پہنچ رہی ہے، اگر پہنچائی نہیں دی جا رہی تو پہنچ رہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ کا یہ ہے کہ یہ آپ کے خلاف ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس لیے خان صاحب آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ان کے اپنے ذہن میں کہ کون سے لوگ ہیں جو میرے خلاف ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو میرے حق میں ہیں، تاکہ اگر کسی کو ٹارگٹ کرنا پڑے بائی نیم تو وہ کر سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از اے ویری ڈینجرس گیم فار دی اسٹیبلشمنٹ، کہ ان کے اندر کی باتیں ساری جو ہے وہ اگر میرے تک پہنچ رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ خان صاحب تک تو وہ بالکل پہنچ رہی ہیں، اور وہ خان صاحب اس کے بیسس کے اوپر اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ کل جب میں نے یہ کہا تھا
میرے پاس کوئی انسائڈ انفارمیشن اتنی نہیں تھی، تھوڑی بہت تھی، مگر میں نے جب بیان پڑھا تو مجھے نظر آ گیا تھا کہ یہ بیان بہت کمزور بیان ہے. میں نے اپنے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ نجم سیٹھی بابا چڑیا والے جو پچھلے دنوں میاں بیمار شریف کے ساتھ کشتی میں لنڈن کی ایک جو ہے وہ کیمبرج کے علاقے میں دریا کی سیر کر رہے تھے، دریا ٹیمز کی یا کوئی دوسرا دریا تھا، اس کی سیر فرما رہے تھے اور شاہانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک لگتا ہے کہ ناراض ہو گئے ہیں میاں بیمار شریف سے، یا پھر کوئی ایسا جو ترسیل ہے وہ لفافوں کی وہ رک گئی ہے اور اس میں کوئی تاخیر ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اچانک سچ بولنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ایک حقیقت بن چکے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کی راہ میں بھی رکاوٹ نہیں بن سکے گی. چلیے دیر آئے درست آئے، نجم سیٹھی صاحب کا آپ نے یہ کلپ دیکھا، اور اب ہم سب سے اہم خبر کی طرف آتے ہیں. تیسری خبر جو آج کے پروگرام کا حصہ ہے وہ ہے کہ مریم نواز شریف کو اچانک ابا جی کی یاد ستانے لگ پڑی ہے، اور وہ جو ابا جی کو بے یار و مددگار بیمار حالت میں چھوڑ کر مزے لوٹ رہی تھیں اور کبھی فیشن ماڈل بن جاتی تھی، کبھی وہ اداکارہ انجلینا جولی بن جاتی ہیں، کبھی ماڈل بن جاتی ہیں، فیشن کے پوز بناتی ہیں، اور اب وہ موجیں جو ہے وہ یہ ساری لنڈن آ کر کرنا چاہتی ہیں. اب ان کو پاپا کی یاد ستانے لگی. اب وہ کہتی میں نے ڈیڈی کے پاس جانا ہے، میں نے ڈیڈی سے چاکلیٹ لینی ہے. اور اب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے کہ جس میں وہ اجازت مانگ رہی ہیں اپنے پاسپورٹ کے واپس کرنے کی، کہ ہمیں پاسپورٹ واپس کیا جائے کیونکہ ہم نے اب جا کر ابا جی کے ساتھ جو ہے نا جفی ڈالنی ہے، اور ابا جی کے ساتھ جفی ڈالنے کے لیے اتنی بےتاب ہے کہ فوری طور پر ایک درخواست. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے مقدمے وار منی لانڈرنگ میں ایک شخص ہیں میاں شہباز شریف کے، انہوں نے ایک درخواست دی ہے کہ ان کو اس مقدمے سے بری کر دیا جائے، یعنی فارغ ہی کر دیا جائے، کیونکہ یہ وہ مقدمہ ہے کہ جس کے سلسلے میں میاں شہباز شریف سپیڈ وزیر اعظم، اور جن کو میں کرائم منسٹر کہا کرتا ہوں، وہ جس دن ان پر فرض جرم عائد ہونی تھی اس دن وہ وزیر اعظم بن گئے، تو اب اس سے بریت مانگ رہے ہیں. یعنی عجیب بات ہے، 26 کروڑ روپے کا آپ پر جو ہے ایک کیس ہے، صرف ایک کیس، باقی بھی کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے، تو آپ کہتے ہیں بری کر دیا جائے. اگر آپ کو بری کرنا ہے تو وہ بیچارے جو 10-10 روپے کے جرم میں جیلیں کاٹ رہے ہیں غریب لوگ، ان کو بھی بری کر دیتے ہیں. قوانین وہ بنائیں جو سب کے لیے ایک جیسے ہوں، لیکن آپ بریت مانگ رہے ہیں بھئی. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ کو بری کیا جائے گا. اچھا اگر آپ دنیا کی عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں تو کیا آپ بھول گئے ہیں؟ یقیناً آپ بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ کی ایک عدالت ہے، بڑی عدالت. اللہ کی عدالت میں بھی ایک دن آپ نے پیش ہونا ہے، اور وہاں جا کر آپ کمر درد کا بہانہ نہیں کریں گے. اگر وہاں جا کر آپ کمر درد کا بہانہ کریں گے تو وہ جو علماء بتایا کرتے ہیں گرزوں سے مار پڑے گی فرشتوں سے. اور وہ جو ہماری مرحوم والدہ صاحبہ اللہ جنت نصیب کے کہا کرتی تھی، جھوٹ بولنے والے کی زبان پر فرشتے جو ہیں وہ کوئلے رکھیں گے، انگارے رکھیں گے، انگارے. تو آپ کی زبان پر بھی انگارے رکھے جائیں گے. اگر آج آپ دنیا کی عدالت سے بری ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی دباؤ کے تحت، کسی نہ کسی ایسی رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں کہ جو آپ قوانین سے بچ جاتے ہیں، تو اللہ کی پکڑ سے آپ نہیں بچ سکیں گے. ابھی تک آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں. بیٹا کہاں رل رہا ہوتا ہے، بیوی قطر میں رل رہی ہے، بہو جو ہے لنڈن میں رل رہی ہے، آپ بیسیکلی تو رل رہے ہیں، لیکن آپ کی ذہنی حالت ایسی ہے کہ آپ اس کو یاشیاں سمجھ رہے ہیں اور آپ پاکستان کی قوم کے پیسے کو لوٹنا بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں. یہی کارنامے فرعون اور نمرود نے بھی سر انجام دیے تھے، لیکن انجام کیا ہوا؟ دنیا کی اور اسلام کی تاریخ کا حصہ بن گئے، اور آج تک لوگ تھو کرتے ہیں. اور یقیناً جب آپ پاکستان کی عوام کا خزانہ لوٹ کر ایک بار پھر بھاگیں گے تو لوگ آپ پر بھی تھو نہیں بلکہ تھو کریں گے. اور یہی چیز جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ مریم نواز جب لنڈن میں آئیں گی تو ان پر ایک FIR بھی درج ہے، جو انہوں نے عمران خان کے بچوں کو یہودیوں کے ساتھ کچھ تشبیہ دی تھی. اس سلسلے میں یہودی تنظیم جو ہے، جو جوش کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے اس پر ایک FIR درج کروا رکھی ہے، پولیس رپورٹ درج ہے ان کے اوپر. تو یقیناً جب وہ آئیں گی تو اگر ذرا سی بھی کسی نے ان کی شکایت کر دی تو دھیان رہے کہ تیارے میں سے بھی پولیس جو ہے ان کو پولیس جو پوچھ گچھ کے لیے تھانے لے جا سکتی ہے کہ انہوں نے ایسا بیان کیوں دیا تھا. یہ ساری باتیں بی بی جی کو اپنے دھیان میں رکھ کے ابا جی سے ملنے کے لیے آنا چاہیے.
لیکن لگتا ہے کہ ابا جی سے ادھر گئی ہیں. ادھر گئی سمجھتے ہیں آپ, یعنی اداس ہو گئی ہیں, بہت اداس ہو گئی ہیں. پاکستان کی دولت لوٹ لی ہے اور اب وہ پھر بھاگنے کے لیے تیار ہیں. لیکن عمران خان اب بھاگنے نہیں دے گا, اور اب جو ہے پوری نظر رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں پر. اور پاکستان انشاءاللہ عمران خان تو آج کل ہر جلسے میں آپ کے ویڈیو چلا رہا ہے. آپ بھی بڑی ویڈیو ماسٹر تھی, آج کل تو عمران خان بھی آپ کی بڑی بڑی ویڈیو چلا رہا ہے. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.